बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ 3-4 ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ जी। और ख़बरें बड़ी ही ख़तरनाक भी हैं और अलमनाक भी हैं, लेकिन अच्छी भी हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ ख़बरें अच्छी आई हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब से, तुर्की से और फिर अब चीन से, तीनों मुल्कों से अच्छी ख़बरें आई हैं। और जो एक इख्तलाफी सूरत थी वो ख़त्म होती जा रही है। जो गलतफ़हमियाँ और अफवाह साजी का अमल था वो ख़त्म होता जा रहा है। सबसे पहले तो 2-3 ख़बरें पहले तो ले लें जी कौमी सियासत के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कुछ फ़ैसला किया था, 3 बड़े फ़ैसले किए थे। नंबर 1 ये कि CPEC से पीछे नहीं हटना और चाइना के साथ ताल्लुकात किसी भी सूरत में ना तो गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, ना CPEC के मामले में गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। और जो मगरब की तरफ से प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर का मुकाबला किया जाएगा। वो प्रेशर यही था कि CPEC को ज़रा थोड़ा सा रफ्तार सुस्त कर दें, नए प्रोजेक्ट शुरू ना करें, चाइना के साथ ज़रा थोड़ा सा फटाफटा करें और मज़ीद जो उसका फ़ेज़ 3 शुरू होना है उसको ज़रा उसकी रफ्तार आहिस्ता कर दें, गो स्लो पॉलिसी। और चूँकि चीन के सदर ने पाकिस्तान आना है और चीनी सदर जैसे ही पाकिस्तान आएंगे तो जो CPEC का हतमी और फाइनल राउंड है वो शुरू हो जाएगा और वो काफ़ी बड़ा है। और वो उसी को रोकने के लिए ये थोड़े से जो अनरेस्ट पैदा किए जा रहे हैं, पॉलिटिकली डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा एक तासुर देने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ साहब आए और शहबाज शरीफ साहब आके उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की, चीन के सफ़ीर से मुलाकात की, फिर वो वापस गए, वापस आके फिर दौड़े आए कि जी मैं हमला हो गया है फ़लस्तीन में। तो उनका दर्द जागा और मैं फ़लस्तीन के सफारत खाने में जाके उनसे इज़हार हमदर्दी वो तस्वीरें बनवाईं। तो ये जनाब मैं आपको बता दूं कि वो सर पैर मार रहे हैं, सर पाँव चला रहे हैं। और जो बरतानवी हाई कमिश्नर के पास गए थे वो एक तो वो गए थे कि मेरी मदद करें और यहाँ से निकलवाने में, और मैंने जाना है लंदन, तो वो जो क्वारंटीन की शर्त है वो ज़रा ख़त्म कर दें, अपने लंदन बोलें। मेरे अपने सरकारी मेहमान हैं जो वहाँ पे बरतानवी हुकूमत के, नवाज शरीफ साहब, उनसे मिलने जाना है। वापस आके उनसे मुलाकात करके वापस आके भी आपके मफादात का ख्याल रखूँगा। उसके बाद चीन के पास गए थे कि ज़रा आप अपना रसूख इस्तेमाल करें, मुझे थोड़ा सा कोई रियायत लेके दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और पिंडी से भी। उसके बाद जब ये बात नहीं बनी, जब उनको रोक लिया गया और ये जो तासुर दिया जा रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत करवाने में पिंडी का हाथ है, ये तासुर दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि हमारी सुलह हो गई है। मैं आपको, क्योंकि ज़ुबैर साहब आए और उन्होंने कहा जी हमारी सुलह हो गई है, नून लीग वाले भी ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब बस किसी वक्त भी। तो सूरत हाल क्या है? शहबाज शरीफ साहब को जब एयरपोर्ट पे सब इंस्पेक्टर ने रोका, मैं बड़े अब वसूख से कह रहा हूँ, तो क्या सब इंस्पेक्टर रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अगर शहबाज शरीफ साहब के पीछे पूरी की पूरी वो प्लानिंग होती कि उनको निकालने में भी पिंडी का हाथ है, तो क्या वो निकल सकते थे? क्या वो उनको एयरपोर्ट फिर रोका जा सकता था? क्या वो उन्होंने कच्चा काम किया? फिर ज़ुबैर साहब कहते हैं सुलह होगी। मकसद क्या था? मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इस वक्त मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, सियासी और फ़ौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात डाले जाएँ, गलतफ़हमियाँ पैदा की जाएँ, रखने डाले जाएँ। ये था बुनियादी मसला। और ज़मानत, आपको मालूम है कि हमारा जुडिशल सिस्टम पे सारे ही रो रहे हैं कि ये कैसा है कि ताकतवर के लिए कानून और है, कमज़ोर के लिए और है। ये एक अलग बहस चल रही है और इसी बहस के नतीजे में अब जुडिशल रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है और ये पब्लिक प्रेशर बनता जा रहा है जुडिशरी पे भी
کہ یہ کیسا سسٹم ہے، اور وہ آواز تگڑی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے، بلکہ سوچنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، اس کو ریویو ہونا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول بیوروکریسی میں آپ دیکھیں عام سے تو گریڈ 17 میں سی ایس پی آفیسر آتا ہے فیڈرل سروس میں، تو گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک پہنچتا ہے۔ اس دوران اس کے 18 سے 19 میں جانا ہے، 19 سے 20 میں جانا ہے، 20 سے 21 میں جانا ہے، 21 سے 21 تک اس کو آنے کے لیے ایگزام دینا پڑتے ہیں، اور اس کو سٹاف کالج اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اپنی ایبیلٹی ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے اور گریڈ 22 تک پہنچتا ہے، کچھ درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ یہی چیز ہماری ملٹری لیڈرشپ میں ہے کہ وہاں پہ بھی جو ریکروٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ آتا ہے یا کیپٹن کے طور پہ آتا ہے، وہ پھر آگے 4 اسٹار جنرل تک، اس دوران بھی بہت سارے کورسز ہیں، بہت سارے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے سول بیوروکریسی میں ہے، سول سروس میں ہے، وہ جاتے ہیں تب جا کے وہ پاس کرتے ہیں اور اپ گریڈ ہونے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور جو وہ پاس نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ سیکروٹنی ہوتی ہے، جانچا جاتا ہے۔ جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک سول جج وہ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں جی، لیکن وہ بیچارے ان کو روک لیا جاتا ہے سیشن جج تک، یعنی سول جج تحصیل سے ان کی سروس شروع ہوئی، ڈسٹرکٹ پہ آ کے ختم، یعنی وہ ڈسٹرکٹ کے بعد نہ وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ حالانکہ ایک ریشو بھی طے ہے، اس ریشو پہ بھی عمل نہیں، اس تناسب پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ 40% نیچے سے آئیں گے اور 60% ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی، اس پہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ بارس کونسل جو ہیں یہ ایک امینڈمنٹ بھی کروا لی۔ افتخار چودھری صاحب نے پوری 18ویں ترمیم پہ اعتراض نہیں کیا، صرف ایک پورشن پہ اعتراض کیا، اور وہ تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ۔ تو بار کونسلز کیا کر رہی ہیں؟ بار کونسل یہ کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ڈائریکٹ لیں، آپ صرف LLB کیا ہو، اتنے سروس ہو اس کی، اتنی پریکٹس ہو بطور وکیل، تو اس کو ہائی کورٹ میں آپ انڈکٹ کریں، اور ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ بھی آپ جج بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک وکیل کو آپ گریڈ 22، بلکہ گریڈ تو ہونا نہیں چاہیے، گریڈ 22 نہیں، بہت زیادہ اختیارات دے دیتے ہیں، اور ان کے خلاف محاسبے کا جو طریقہ ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل اب دو معاملات ہیں، دونوں میں وہ یوں سمجھیں کہ ڈس فنکشنل ہے۔ افتخار چودھری صاحب کا معاملہ آیا، سپریم جوڈیشل کونسل وہ نہیں کر سکی فیصلہ۔ دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ آیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ بھی ایک معاملہ آ کے کیا کہنا چاہیے، ایک بند گلی کی طرف۔ تو کیوں ایک سول جج جو گریڈ 17 میں آتا ہے وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی اہلیت کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں بن سکتا، ہائی کورٹ کا جج کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کو کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ جوڈیشل سروس بھی جیسے سول سروس ہے، جیسے ملٹری سروس ہے، اسی طرح جوڈیشل سروس بھی ایک ہونی چاہیے، اور وہ جوڈیشل سروس کمیشن ہونا چاہیے، جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، پنجاب صوبائی پبلک سروس کمیشن بھی ہے، فیڈرل کے بھی پبلک سروس کمیشن ہے، اور خود مختار اداروں میں بھی ریکروٹمنٹ کرنے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اب ریویو کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ آواز اٹھتی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جوڈیشل سروس ہونی چاہیے، جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، اور اس میں ججز کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک وکیل کو آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے، اس سے پہلے ایک ایگزام ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ، بھاری بھرکم، کیونکہ آپ ایک عام شہری کو، لا گریجویٹ کو آپ گریڈ 22
بلکہ اس سے بھی تگڑی پوسٹ دے رہے ہیں، جس کے نیچے سارا سسٹم اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے نیچے آ جاتا ہے، ماتحت ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں تو اور بھی ماتحت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ اختیار دیتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو برطرف کر دے، وہ آرمی چیف کو برطرف کر دے، وہ کسی فیڈرل سیکرٹری کو برطرف کر دے، لیکن ان کو جو ہے ریکروٹمنٹ اور ان کی پروموشن کا جو طریقہ کار وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جناب ہو رہی ہے، اس پہ آنے والے دنوں میں یہ بحث مزید ہوگی اور اس پہ کام بھی ہونا چاہیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شروع ہو بھی چکا ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اس معاملے میں، مسلم لیگ نواز کو بھی اس معاملے میں، دونوں برابر کے اس معاملے میں ہیں جی، اور اب دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے یا نہیں، اور یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ تھی جی، اور اسی لیے پھر اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اختیارات کا جب توازن نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں، محاسبے کا سسٹم آپ ڈسفنکشنل کر دیں گے تو پھر اداروں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے اب ایک طرف فیصلہ آیا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا، اور شہباز شریف صاحب باہر جا رہے تھے، اب وہاں پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانے دینا۔ اب نیب بھی ایکٹو ہو گیا، کیونکہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پروسیکیوشن ہی صحیح نہیں تھی، یہ تو انویسٹیگیشن ایجنسیوں کا ناکامی تھی، تو وہ تو نیب تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا میٹیریل ہے، سفیشینٹ میٹیریل ہے کہ ہم ان کو سزا دلوا سکتے ہیں، آپ ان کو باہر بھی بھیج رہے ہیں، ضمانتوں پہ بھی رہا کر رہے ہیں، لہٰذا نیب نے بھی فوراً کہا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ تو ذیلی کمیٹی نے سفارش کر دی ہے، اب عید کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، یعنی غیر مؤثر اس سینس میں کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، ابھی تک روکا ہوا ہے۔ اسی لیے پھر حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ بھی ہے، اس میں بھی یہی ہوا۔ اب اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے قانون دان کہتے ہیں کہ یہ کیس اوپن ہو سکتا ہے، جسٹس آصف سعید کوثر صاحب اوپن کر کے گئے، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کہہ رہا ہے اوپن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ ایک فیصلہ آیا اور اس کو بند کیا گیا۔ اب اس کا بھی ایک طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پھر دوبارہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، FI انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوبارہ پروسیکیوشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا ہے، وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک اور خبر بھی دے دوں، وہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے بہت اچھی اطلاع آئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا تھا کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انڈیا کو مغرب جو ہے وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی بات کریں گے اور نہ ہی اس کو کوئی رعایت دیں گے جب تک کہ 5 اگست کا معاملہ واپس نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا چین بھی میدان میں آیا ہے، اور اس نے پاکستان کے بیان کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور چین کے سفیر نے بھی کھل کے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اقتصادی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجیکلی، دفاعی اعتبار سے جس حد تک جا چکے ہیں وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا چین کو بھی حوصلہ ہوا ہے، اور اب امکان رکھنا چاہیے کہ بہت جلد چین کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے جناب، اور یہ تھی، میں نے کہا آپ سے خبریں شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔